बहन, बीवी, बेटी, सब कुछ ही तो है, मगर इन सब रिश्तों से पहले वो है हव्वा की बेटी। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, मुँह ना मोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। तबला जरा भर के आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, ladies and gentlemen, my name is Sahil Lodi. You're watching दस्तक के बाद with Sahil. Once again, जो मैसिव ट्विटर पे रिस्पॉन्स मिला है, जो मैसिव रिस्पॉन्स फेसबुक पे है, जो मैसिव रिस्पॉन्स SMS पे है, ऑफ कोर्स टेलीफोन कॉल्स पे है, we would like to say thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. It's morning again, it's morning again, it's 11 o'clock and I am really really excited. नहीं because कि मैं गाना गा रहा हूँ इसलिए नहीं, because you are watching it, you are watching it, you are watching it, you are watching it. आज हमारे पास एक ऐसी स्टोरी है जिसे जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी पेरेंट्स भी जुल्म करते हैं और कुछ ऐसा जुल्म करते हैं जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती. The question is, what have we decided to do against it? हम क्या करना चाहते हैं, किस तरह से, क्या हमारे पास काउंसलर्स अवेलेबल हैं. लेकिन सारा शो ऐसा नहीं है. आज इसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो इससे पहले शायद मैंने भी नहीं की होंगी. Once again, it's the same thing. आप मुझे SMS कीजिए, DKB पे लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, send it to 436. Once again, जितने भी ज्यादा SMS आप मुझे करेंगे, आपको एक अदद वॉशिंग मशीन दूंगा और आज मैं इस प्रोग्राम के एंड में एक नाम बताऊंगा जिसने कल वॉशिंग मशीन जीती है हमारे पास से. Of course, each and every caller will get सईद गनी का गिफ्ट. सईद गनी का गिफ्ट मैं आपको बता दूं, this is सईद गनी's gift. ये वो गिफ्ट, वो कोई बात नहीं, लाइव शोज में अक्सर ऐसा होता है, तकलीफ हो रही है पर क्या करें, कुछ नहीं. ये सईद गनी का गिफ्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको देने जाएंगे. एंड ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी अ कॉल, डायल में आप. ऑफ कोर्स आपको पता है डायल करने का नंबर क्या है, 0342 207 5142 इज द नंबर टू कॉल. वंस अगेन 0342 207 5142. सिट बैक, रिलैक्स, कुछ ना कीजिए. खाना वाना पकेगा 1 बजे के बाद. 1 बजे से पहले कुछ नहीं होगा. बच्चे स्कूल नहीं जा रहे आजकल बिकॉज स्कूल बंद है. आप इंतजार कीजिए इस बात का कि आज का शो कैसे होने वाला है. टिश्यू पेपर थोड़ा सा साथ रख लीजिएगा, हो सकता है आपको अपने आंसू पोंछने पड़े बिकॉज द शो इज लाइक दैट. बट एट द सेम टाइम दिस इज हाउ लाइफ इज, दिस इज हाउ जीवन इज, दिस इज लव, दिस इज हाउ जीत इज. यू नो, ये सब एक ही चीज के नाम होते हैं, इनके मुख्तलिफ शेड्स होते हैं. हम कभी खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं, लेकिन अगर कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो जिंदगी का ये सफर आसान हो जाता है. इसी सफर को ज्यादा आसान बनाने के लिए हम अगले वीक आपके लिए ला रहे हैं दिल कहता है. दिल क्या कहता है ये मैं आपको अगले वीक बताऊंगा, लेकिन इस वक्त ये जीवन के बारे में है. अरे वो जीवन नहीं जिसने रोमन बनाई थी, वो वाला जीवन नहीं. जीवन, लाइफ इटसेल्फ, एंड दिस इज हाउ इट इज. धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है, प्रीत
से ये जिद छोड़ो ना मोड़ो हर पल एक दर्पण है ये जीवन है इस जीवन का ये जीवन है इस जीवन का यही है यही है यही है रंग रूप थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ यही है यही है यही है छाँव धूप ये जीवन है। कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लाइफ ऐसे ही रहती है। पहले वाला अंतरा दोबारा पढ़ रहा हूँ। हर काम को इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम जीतते हैं या उससे हारते हैं। काम को इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम इसे पसंद करते हैं, हमें ये करना पड़ता है। Here it goes. इसको जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है ये जिद छोड़ो ना मोड़ो हर पल एक दर्पण है ये जीवन है इस जीवन का ये जीवन है। ये जून की एक शदीद दोपहर है। मैं जहां हूं वहां मेरे चारों जानिब कहानियां हैं। कहानियां औरत की। औरत जो माँ है, बहन है, बेटी है और बीवी। वो कहानियां जिन्हें कोई नहीं ला सका उसे हम लाएंगे आपके साथ दस्तक के बाद। Once again, ladies and gentlemen, welcome back. And आइए बात करते हैं। 8 साल पहले मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? थैंक यू। 8 साल पहले आमना मैट्रिक में थी, अपने क्लास फेलो को पसंद करने लगी। PTCL पे फ़ोन पे बात होती थी। घर वालों को पता चला तो वालिद साहब ने मारपीट की। मना करते थे कि बात ना किया करो। उन्होंने लड़के से बात करना बंद कर दी। 2010 में घर वालों की मर्जी से निकाह हुआ। लड़का पढ़ा लिखा नहीं था, रुखसती नहीं की। सास कहती थी निकाह हो गया, अब तुम अपने शौहर से बात किया करो। नंद ने उनसे PTCL पर नंबर मांगा, जिस पर घर वाले नाराज हो गए कि तुमने नंबर क्यों दिया। उनके घर वालों, उनके ससुराल वालों का झगड़ा आपस में हुआ। उनके शौहर ने कहा कि न तलाक दूंगा न रुखसती होगी। फिर खुला हो गई। घर वाले बहुत मारते हैं, ताने देते हैं, बहन भाई मारते हैं, ताने देते हैं। फिर उसके बाद ये 20 दिन पहले सारिम बर्नी के ट्रस्ट में आ गई। आमना से बात करते हैं। आमना, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में एक और ख़ास बात होगी। मैं चाहता हूं कि आप मुझे फ़ोन करें। आज मैंने जानबूझ के कोई और स्टोरी नहीं रखी है। कल एक SMS मेरे पास आया था जिसमें कहा गया था कि आप हमारी भी राय लिया करें। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, दे कैन गिव मी अ कॉल 0342 207 5142। यहाँ कॉल करने का नंबर होगा DKB स्पेस अपना मैसेज स्पेस अपना नाम, सेंड इट टू 436। अगर आमना के लिए कोई मैसेज है आपके पास और आमना से आप बात करना चाहते हैं तो डायल में आप 0342 207 5142 यहाँ कॉल करने का नंबर और आमना से बात कीजिए। ऑफ कोर्स आपको सईद गनी की गिफ्ट बास्केट तो मिलेगी, बट आई वांट यू गाइज टू टॉक टू आमना। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ पर एक राइजर लगाऊंगा, जो मैं कल करने जा रहा हूँ। राइजर लगाऊंगा और यहाँ पर आवाम की तरफ से लोग बुलाऊंगा। बट राइट नाउ आई थिंक आपसे मेरा राब्ता चूंकि फ़ोन के जरिए है और आप मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। मुझे बताइए कि हम आमना से क्या सवालात करें, या आपका आमना से कोई सवाल है या आमना को कोई राय देना चाहते हैं। लेट्स सी कि आप इस मसले के बारे में समझते क्या हैं। आमना, हम बात शुरू करें। थोड़ा सा आपको तेज बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा जरा ऊंचा बोलना पड़ेगा, ठीक है जी? ओके, हियर वी गो। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि 8 साल पहले आप मैट्रिक में थी जी। तालीम कहाँ तक है आपकी? उसके बाद आपने पढ़ा? इंटर फर्स्ट ईयर किया था, उसमें रह गई थी पेपर्स में, तो एक पेपर्स में पास थी, बाकी में रह गई थी। तो उसके बाद इंटर पूरा कंप्लीट नहीं करा।
once again this is also a true story. میں صرف آپ سے اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان کا پہلا اور آخری نام چینج کر لیتے ہیں, لیکن سٹوریز بالکل, کیونکہ ظاہر ہے وہ پرائیویسی ہم لوگوں کی مینٹین رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ ہم سے کال کرنا چاہتے ہیں, ہم سے ان کے نمبرز حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں, اپنے چینل پہ بلانا چاہتے ہیں, اپنے شو کے اندر بلانا چاہتے ہیں, اس مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, ڈو گیو اس اے کال. ہمارے پاس کوئی چیز بھی فیبریکیٹڈ یا انیکٹڈ نہیں ہے, انیکٹمنٹ کسی چیز کی نہیں ہے, فیبریکیشن کسی چیز کی نہیں ہے. دیز آر ایبسولوٹ ٹرو اسٹوریز جو ہم آپ کے سامنے لے کے آئے. اوکے آمنہ, ناؤ ٹیل می, آپ نے کہا کہ 8 سال پہلے آپ کا اس لڑکے سے سلسلہ چلا, جی. تو ملاقات کیسے ہوئی تھی آپ کی اس سے؟ اس کلاس فیلو تھی. وہ آپ کا کلاس فیلو تھا, جی. اور اس کے بعد آپ اس سے رات بات کرتی تھیں؟ نہیں, رات نہیں, دن بھر اسکول کے جانے کے بعد. نہیں, آپ نے مجھ سے دیکھیں اب اصول ایک ہوگا ہمارا کہ ہم سچ بولیں گے. اگر آپ دن بھر بات کرتی تھیں یا رات بھر بات کرتی ہیں تو آپ مجھے ایگزیکٹلی ٹائم, بیکاز پتہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اگر ہم مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سچ بولنا ہے. پھر ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ اگر آپ 6 گھنٹے بات کرتی تھیں تو 6 گھنٹے بات ہوتی تھی, تاکہ دوسرے والدین جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چل سکے. آپ مدد کرنا چاہتی ہیں نا دوسروں کی, جو آپ پہ گزری آپ نہیں چاہتی نا کسی اور والدین پہ گزرے یا کسی اور بچے پہ گزرے. مدد کرنا چاہتی ہیں نا, تو تھوڑا ذرا دل کھڑا کر کے سچ بولنا ہے, ٹھیک ہے؟ ہیئر وی گو. کتنی دیر بات ہوتی تھی دن میں؟ 1-8 گھنٹہ ہوتی تھی, مگر دن میں ہوتی تھی. کوئی یہ نہیں تھا کہ میں رات کو بات نہیں کرتی تھی, اور وہ بھی پی ٹی سی ایل پہ بات کرتی تھی. پی ٹی سی ایل پہ بات کرتی تھی. آپ میٹرک میں تھیں؟ جی. اور وہ کون سی, وہ بھی میٹرک میں ہی تھے؟ جی, میٹرک میں تھا. اوکے, تو آپ لوگوں نے کیا سوچا تھا کہ آپ لوگوں کی شادی ہوگی, کیا مطلب محبت کرتے تھے؟ جی, پسند کرتے تھے, تو یہی کہتے تھے کہ میں پڑھ لوں گا تو پھر میں تم سے شادی کروں گا. اپنی مدر کو بھی بتایا ہوا تھا. کیا عمر تھی آپ کی اس وقت؟ 20 سال ہوگی, کیونکہ میں بڑی تھی ایج میں. آپ بڑی تھیں؟ جی. اور وہ آپ سے چھوٹے تھے؟ نہیں, مگر میں اپنے مطلب میٹرک کے حساب سے بڑی تھی. نہیں, تو وہ تو میٹرک کے حساب سے وہ تو چھوٹے ہوں گے نا, یا وہ بھی بڑے تھے؟ وہ یہ بات نہیں معلوم مجھے کہ وہ چھوٹے تھے کہ نہیں, مگر پسند انہوں نے ہی کرنا شروع کیا تھا. میری دوست کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ میں اس سے پسند کرتا ہوں. میں کوئی اس میں انوالو نہیں تھی. آپ اس میں انوالو نہیں تھی. اوکے. دوست کو پتا تھا, دوست کو معلوم تھا, دوست کو بتایا تھا, مجھے ڈائریکٹلی نہیں کہا تھا. اور فون نمبر بھی میری دوست کی وجہ سے گیا تھا, میں نے نہیں دیا تھا نمبر. نہیں, آپ 20 سال کی کیسے تھیں آپ؟ میں پڑھائی میں بہت کمزور تھی, ویک تھی. اوکے. اور جب جس اسکول سے میں نے پڑھا تھا وہ ہائی لیول اسکول تھا. اوکے. تو میری بہنوں نے زیادہ اچھا پڑھا تھا, کیونکہ ان کے حساب سے تھا, میں کم پڑھائی میں تھی, تو میرے حساب سے وہ زیادہ تھا بہت. اوکے. تو اس وجہ سے میں فیل بھی ہو جاتی تھی. اوکے. تو اس وجہ سے میں پیچھے رہ گئی بہنوں سے. سوال میرا جو ہے وہ یہ ہے, بیکاز ہم بات کر رہے ہیں نا, آپ کی سٹوری کے بارے میں بات کریں, سوال میرا یہ ہے کہ کیا وہ شخص جس سے آپ بات کرتی تھیں, وہ لڑکا آپ سے عمر میں چھوٹا تھا؟ کیونکہ اگر وہ میٹرک میں تھے تو پھر میں جس اسکول میں پہلے تھی وہ اس اسکول سے ہم لوگ گلشن کیا نام ہے آ گئے تھے, دوسری جگہ آ گئے تھے, تو ہم نے دوسرا اسکول چینج کر لیا تھا. اوکے. تو جس اسکول میں پڑھتی تھی پہلے, اس اسکول میں فیل ہوا کرتی تھی, مگر جب اب دوسرے اسکول میں آئی تھی تو وہاں وہ میرے حساب سے جو تھا نا اسکول تھا, تو میں وہاں پہ پاس ہوتی تھی. نہیں, my question is not that. آپ نے 20 سال کی عمر میں میٹرک کیا؟ جی. نارملی لوگ جو میٹرک کرتے ہیں وہ 14 سے 15 سال کی عمر میں کرتے ہیں. 16 سال کی عمر میں. تو کیا ان کی عمر 16 سال تھی؟ مجھے معلوم نہیں ہے, ہوگی. All I'm asking is, آپ کو پتہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں, لیکن شاید وہ ہو سکتا ہے آپ سے چھوٹے بھی. جی. اوکے, کنٹینیو, اب آگے بات کیجیے. پھر اس کے بعد فون پہ بات وغیرہ ہوتی تھی, ابو کو پتہ چل گیا تھا, پھر ابو نے مارا بھی. اور آپ کے ابو کو کتنے عرصے کے بعد پتہ چلا؟ وہی اسکول کے دوران ہی پتہ چل گیا تھا, تقریباً میٹرک میں مجھے ابو کو پتہ چل گیا تھا. سال بھر کے اندر؟ ہاں, پتہ چل گیا. اچھا, پھر اس کے بعد پتہ کیسے چلا تھا؟ وہ فون کر لیا تھا اور ابو نے سن لی تھی بات. اوکے. کیونکہ تھوڑا شک وغیرہ بھی ہو گیا تھا ابو کو. اوکے. تو اس وجہ سے پھر اس کے بعد مار پیٹ شروع ہو گئی تھی, اسکول ختم ہو گیا تھا میرا. اوکے. مار پیٹ شروع ہو گئی تھی, اور اتنی مار پیٹ ہوتی تھی کہ امی ابو سبھی مارتے تھے. بچاتے بھی تھے, یہ نہیں کہ بچاتے نہیں, مگر بچانے میں مارتے بھی تھے. اور میں بچاتے کون تھے؟ بہنیں بچاتی تھی. اوکے. اور وہ ابو یہ بولتے تھے اس کو بچاؤ, نہیں بچاؤ گی تو یہ اور ڈھیٹ ہو جائے گی, بدتمیز ہو جائے گی, یہ کہتے تھے. میں یہ چاہتی تھی کہ پھر میں نے سوچا کہ میرے ماں باپ شاید صحیح ہیں, میرا وہ سالوں ختم ہو گیا. اس کے بعد 10 سال کے بعد 2010 میں میرا نکاح کیا. اس دوران بھی مارتے رہتے تھے, نکاح کے بعد بھی مجھے. کیوں مارتے تھے؟ کوئی بھی چھوٹی بات, مطلب ابو نے اتنا مار پیٹ کرا ہوا تھا میرے ساتھ اس دوران, نکاح کے ہونے سے پہلے بیچ میں اتنی مار پیٹ میرے ساتھ کی ہوئی تھی کہ نا بہنوں کو یہ بولتے تھے کہ اس سے بات نہیں کرو, اس کو منہ مت لگاؤ,
اور یہ کام نہیں کرتی. مطلب بہت برا بھلا مجھے اتنا کہا گیا تھا کہ میری بہنیں بھی مجھ سے دور ہوتی گئیں, اور میری بہنوں نے زیادہ اچھا پڑھا ہوا تھا, زیادہ پڑھی ہوئی ہیں, مجھ سے بہت زیادہ پڑھی ہوئی ہیں. اوکے. 3 بہنوں نے زیادہ پڑھا ہوا ہے, جاب بھی اب کرتی ہیں وہ لوگ. تو مجھے اس بات کی یہ رہتا ہے کہ نا میں نا ان سے کم تر ہی ہوں. جتنی کم تر میں اپنے آپ کو اور سمجھتی جا رہی ہوں, وہ لوگ مجھے اتنا ہی بتاتے جا رہے ہیں کہ میں ان سے زیادہ کم تر ہوں. امی وغیرہ بھی مجھے ایک کام کرتے ہیں, یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آئی تھنک مسائل بہت شدید ہیں, اور کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن میں کمپلیکسز کا بہت عمل دخل ہے. یہ کمپلیکسز کیسے پیدا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. امیجن کیجئے ایک بچہ جو اپنے ماں باپ پہ ریلائی کرتا ہے, اور اس کے ماں باپ جب اسے یہ بتاتے ہیں کہ تم دوسروں سے الگ ہو, دوسروں سے کمتر ہو, تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. آپ کیا سوچتے ہیں اس سلسلے میں؟ گیو اس اے کال 034220754142. یہاں کال کرنے کا نمبر. we'll see you right back. بات ہوتی ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ساحل بھائی, کیسے ہیں؟ گڈ. عروج کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں ساحل بھائی, آپ یقین نہیں کریں گے, میں آپ کو کب سے کال ملانے جب سے آپ کا شو شروع ہوا ہے اب میری جان کے ملی ہے. اچھا اوکے. سو دیٹس گڈ نا, دیٹس گڈ. یہ بڑی اچھی بات ہے. ہاں تھینک یو. دل ہوتا ہے کہ آپ سے بار بار بات ہوتی رہے. اور تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. آمنہ ہمارے سامنے ہیں, آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس اسٹوری کے بارے میں؟ جی میں آمنہ کی اسٹوری سن رہی تھی, تو مجھے یہ پوچھنا ہے ان سے کہ جب نکاح ہو گیا تب اس کے بعد بھی کیا ان کے نا فادر کیوں بات نہیں کرنے دیتے تھے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا. اچھا اوکے, ہم ان سے. اور ساحل بھائی جی, مجھے کیا مل رہا ہے آج؟ آپ کو سعید غنی کی باسکٹ مل رہی ہے. تھینک یو سو مچ. نو پرابلم جی, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کیا سوال ان کا ہے کہ جی جب نکاح ہو گیا تھا تو پھر آپ کو بات کرنے کیوں نہیں دی جاتی تھی؟ بات اس لیے کرنے نہیں جاتی تھی کہ جنہوں نے نکاح کرایا تھا ان کی بیٹی آئی تھی گھر پہ, اور یہ کہہ رہی تھی کہ باجی آپ کا تو اب نکاح ہو گیا, آپ کا تو حق بنتا ہے کہ آپ بات بھی کریں اور خرچہ بھی آپ کو وہ دیں. یہ بات میرے ابو نے سن لی تھی اور امی کو منع کر دیا تھا کہ اس کی بات نہیں کرنا. اگر وہ خرچہ دینے کے لیے گھر آئے گا گھر پہ تو اسی بہانے ملنے کے لیے آئے گا, اور جب وہ ملنے آئے گا تو گھر کا ماحول خراب ہوگا, اس لیے آنے مت دینا اور بات بھی مت کرنے دینا. آپ کے ہسبینڈ, آپ کے شوہر جی جن سے آپ کا نکاح ہو چکا ہے, اگر وہ آپ سے ملنے کے لیے آپ کے گھر پہ آتے ہیں تو آپ کا ماحول خراب ہوتا ہے؟ نہیں, گھر کا ماحول خراب ہوگا. کیسے؟ جو میں نے آپ کو ابھی پچھلی بات بتائی ہے کہ میں پسند کرتی تھی, اور گھر میں بہن بھائی بھی ہیں, اور وہ اس طرح سے آئیں گے گھر میں ملیں گے تو سب دیکھیں گے, یہ وجہ تھی شاید, اسی وجہ سے جو ہے نا گھر پہ ملنے کے لیے. لیکن وہ آپ کے شوہر تھے, آپ کی شادی ہو چکی تھی, رخصتی نہیں ہوئی تھی, شادی ہو چکی تھی, نکاح ہو چکا تھا. نکاح سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, نکاح آپ کا ہو چکا تھا, یو آر میرڈ ٹو ہم. پھر بھی مجھے منع کیا تھا کہ فون پہ بھی بات مت کرنا, تو میں نے چلے امی ابو کی بات رکھی کہ نہیں کرتی ہوں بات. امی ابو کی ہر طرح سے میں نے بات مانی ہے, مگر میرے ساتھ برا ہی ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا بیہیویئر کیا ہے یہ, what is this؟ دیکھیں یہاں پہ سر پیرنٹس بہت ساری چیزوں کی کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ کریں, لیکن کچھ چیزیں جہاں پہ پیرنٹس کو فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے, اس لیے نہیں کہ آپ بچے کو سپورٹ کریں, اس لیے کہ جو آنے والا کوئی غلط کام ہو سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے. اگر منگنی ہوئی ہوئی ہے, نکاح ہوا ہے, تو کیوں نہیں گھر پر بیٹھ کر اپنی موجودگی میں ان کو آپ وہ انوائرمنٹ دے کے آرام سے وہ بات کریں, یا اگر فون پر بات کریں آپ اجازت دے کے کروائیں. پیرنٹس کیوں مجبور کرتے ہیں بعض دفعہ بچوں کو کہ وہ غلط طریقے سے اس چیز کو کریں. سو یہ کہ مائی کوشچن اس لیے منگنی پہ پھر بھی مجھے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ لیکن جب نکاح ہو چکا ہے, یو آر ایکچولی میرڈ ٹو دیٹ پرسن. یہ تو ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں نا کہ رخصتی ہوئی نہیں ہوئی, رخصتی اس نے کی کب کی, جہیز کے پیسے جمع ہوئے, 25 تاریخ میرے چچا امریکہ سے آئیں گے تو تایا فرانس سے آئیں گے. ہو کیئرز, آپ کی شادی ہو چکی ہے, اینڈ آف سٹوری. بالکل. اور نہیں, اس میں یہ کہ دیکھیں منگنی بھی اگر ہوتی ہے دونوں فیملیز کے کنسنٹ شامل ہے, سب راضی خوشی ہو رہا ہے. اگر پیرنٹس بعض دفعہ منگیتر سے بات نہیں کرنے دے رہے ہوتے, جی ملیں گے نہیں, مطلب اگر دونوں سب چیزیں ہیں گھر میں بلا کے کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کوئی بات چیت ہوتی ہے, کیوں نہیں یہ چیز سمجھ آتی ہے. کیونکہ اگر آپ نہیں کرنے دیں گے اس کے کنسیکوینسز اچھے نہیں ہوں گے آگے. اور پھر پیرنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ جی وہ چھپ کے بات کر رہی تھی, وہ چھپ کے وہاں پر آ گیا تھا. آپ نے انیشیٹ کیا نا, کسی اور نے تو نہیں کروایا. اگر ان کے کیس میں نکاح ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو انکاؤنٹر کر لیتے ہیں,
وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے وہ ان سے وٹس میچ کرتے ہیں. ایک بچہ جس کی عمر 12 13 14 15 16 سال ہے, اس کا ایکسپیرینس بہت لمیٹڈ ہوتا ہے, پیرنٹس اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایگو آتی ہے. ہمارا جو پیرنٹنگ کا اسٹائل ہے اٹ از ویری اتھارٹیٹیو ہے. ہم بینگ پیرنٹ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بچے کو ایک جانور کی طرح ہنکا سکتے ہیں, رائٹ, وچ از اے ویری رانگ اپروچ. ٹھیک ہے, آپ وہ جو کہتے ہیں کہ وہ کھلائیں, سونے کا نوالا دیکھے شیر کی نظر سے, وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن بچے کو وہ کمفرٹ زون ضرور دیں. اس طرح کی چیزوں میں ایک دم سے آپ ریٹیلیٹ نہیں کریں. آپ اس کو دیکھیں, جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہیں کرو, آپ اس کو آپشن آپ اس کو بانڈ کر رہے ہیں, آپ اس کو ایک جگہ پر کر رہے ہیں کہ جی یہ کرو گے یا یہ کرو گے. بٹ وین یو آر کمنگ اپ ود آپشنز, یو آر چھوٹے ہو یا یہ چیز ہے یا یہ چیز ہے, اور جب آپ اس کو ڈیسیجن پاور دے دیتے ہیں کہ نا یو ڈیسائیڈ تمہارے لیے کیا صحیح ہے, تم کیا سمجھتے ہو, تو جب آپ اس کو ڈیسیجن پاور دیتے ہیں تو وہ وہ اون بھی کرے گا, وہ ڈیسائیڈ بھی کرے گا. بچہ جس سٹیج میں ہے, چھوٹا ہے, ابھی اتنا میچور نہیں ہوا ہے, پیرنٹس کو جب وہ دیکھتا ہے کہ جی میرے پیرنٹس مجھ سے کنفرنٹ کر رہے ہیں, پیرنٹ نے تو لگا دیا بیچ میں ایک بیریئر لگا دیا کہ آ جاؤ مقابلے پر, اب دیکھتے ہیں تم کرتے ہو یا میں کرتی ہوں. اس کہانی میں ایک ٹوسٹ ہے جسے ابھی ہم نے آپ کو نہیں بتایا, ان کو بھی نہیں بتایا. دیر از اے ٹوسٹ. ایک ٹیلی فون کال, لیٹس ٹیک دیٹ. آپ گھبرائیے مت, ٹوسٹ ہے لیکن کہانی کا ایک ٹوسٹ ہے. کچھ آپ نے بھی سچ نہیں بولا ہم سے. السلام علیکم جی. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. شاہانہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بہت اچھا ہوں, بالکل ٹھیک ٹھاک. ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ ہیں, آف کورس آمنہ یہاں پر بیٹھی ہیں, پلیز بات کیجئے. جی میرے دو سوال ہیں, ایک تو سب سے اور ایک آمنہ سے. آمنہ سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ان کا نکاح ہو گیا تھا تو کیا اس کے بعد بھی ان کی اس لڑکے سے ملاقات ہوئی تھی جس پہ ان کے والدین کو ٹارچر کرتے تھے؟ اوکے اوکے. دوسرا سوال یہ ہے سب والدین کے لیے جو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان سب کے لیے کہ بے جا پابندیاں, بے جا ٹارچر اولاد کو آگے کرتے ہیں. آپ ان سے ٹرسٹ کر کے دیکھیں, تاکہ گھر کے ماحول میں ہی کچھ کمی ہو جو اولاد خراب ہو. چلیے شاہانہ, بہت 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 بہت. اگر وہ غلط کر رہے تو آپ کا آگے جو ہے پیار سے محبت سے بجائے کہ مار پیٹ کرے, عورت سے ہاتھ اٹھانا گناہ ہو. بالکل بالکل بالکل. اور آئی تھنک آپ کی بات جو ہے وہ بہت ویلڈ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ جو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیسے اپنی بیٹی کو مار سکتے ہیں, کیسے اپنی بیٹی پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. اٹس ناٹ پاسبل فار می ٹو ایون کنسیو دیٹ. جی آئی ڈونٹ نو کہ گناہ ہے ثواب ہے, میں اس میں نہیں جاتا. آئی تھنک مارنا تو کسی کو بھی گناہ ہے. مارنا تو اگر آپ کسی بے زبان پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ گناہ ہی میں شمار ہوتا ہے. بٹ آئی ایم ناٹ ایون گوئنگ دیر. وہ تو آپ کے جی جی کہ بعد میں فرمایا تھا کہ عورت ایک بے زبان جانور کی طرح ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نہ اتنا دبائیں, نہ ماریں. لیکن یہ سب ویسی ہے جو اس کے ساتھ مار پیٹ ہوتی تھی, یہ ریزن کیا تھا؟ کیا والد اتنے برے ہو سکتے ہیں کہ جو ہونے کے باوجود بھی کہ مانا کی پابندی ہے کہ اسے بات نہیں کرنی جب تک رخصتی نہیں ہوتی کہ ہاں کی ہے, مگر اس کا وقت اس کو کیوں اگر وہ گھر سے باہر تھے تو اس کے ذمہ دار اس کے والدین میں آمنہ کو نہیں مانتی. آمنہ کرتی ہے, انہوں نے ہو جاتی ہے مگر کور کرنا چاہیے. ان والدین کو اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کیا چیز ہے, کیا ہمارے کام کر رہے ہیں جو ہماری بیٹیاں فالو کر رہی ہیں. ابھی میں کوئی ایسا ماحول ان کو ملے جس کو فالو کر کے وہ یاد کھائیں گے. شاہانہ ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور سنتی رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا اسٹوری کو, کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ابھی ہم نے آپ کو نہیں بتائی ہیں. ابھی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ اور کس طرح سے ان کا وہ رشتہ ٹوٹا ہے. یو ہیو نو آئیڈیا کہ ان کو خلا کس طرح سے ملی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو ہم سعید غنی کی طرف سے ایک باسکٹ دینے جا رہے ہیں. مینی تھینکس فار کالنگ جی, بہت 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 شکریہ آپ کا. اگین ڈاکٹر صاحبہ اینڈ کرن, آپ نے بھی ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہوں گے. سارم بھائی تو روز ہی دیکھتے ہیں, سارم بھائی کے پاس روز ہی اس قسم کے آتے ہیں جہاں پر پیرنٹ کے اگریسونیس کی وجہ سے یا ان کے اگریسو نیچر کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بھاگ جایا کرتے ہیں اور بچے گھر سے نکلنے کا قصد کرتے ہیں.
ظاہر میں آپ کو نارملی ڈیلی کیسز میں جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ان میں زیادہ تعداد کن کی ہوتی ہے؟ ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے؟ دیکھیں ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں اور ان میرڈ بھی میرڈ بھی مختلف اس میں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو ہمیں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ہم لوگ جو عزت 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 یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم مار کے نکال دیتے ہیں، جب ہم ظلم کرتے ہیں اور لڑکیاں نکلتی ہیں اس وقت یہ عزتیں کہاں چلی جاتی ہیں، تو یہ بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، آئی تھنک ہم کو ایز اے نیشن اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اس ڈھکوسلے بازی سے باہر ہیں۔ بالکل ہم یہ جو ڈھکوسلے بازی ہے نا، دیکھیے ہم بیٹی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بیٹی ہماری عزت ہے، بیٹا آپ کی عزت نہیں ہے، بیٹا بھی آپ کی عزت ہے۔ کسی نے مجھ سے کل بہت اچھی بات کہی تھی کہ آپ نے حوا کی بیٹی بنا لی، آدم کا بیٹا کون بنائے گا؟ ایسا نہیں ہے کہ مردوں پہ پرابلمز نہیں ہیں، مردوں پہ بالکل ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ ڈھکوسلے بازی چھوڑنی پڑے گی اور یہ ڈبل سٹینڈرڈ چھوڑنے پڑیں گے کہ بیٹی ہے تو بیٹی کچھ نہیں کر سکتی۔ بیٹی کیوں نہیں کچھ کر سکتی؟ بیٹی دنیا میں سب کچھ کر سکتی ہے۔ اگر بیٹی جہاز اڑا سکتی ہے، بیٹی اس ملک کی پرائم منسٹر بن سکتی ہے، تو بیٹی دنیا میں کچھ بھی کر سکتی ہے، بیٹی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ دا کوشچن ہے کہ کیا ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں ایز ہیومن بینگز؟ کیا ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا، پھر اس میں ایک اور بہت ورس سچویشن آ جاتی ہے کہ جب ماں اور باپ کی لڑائی بچوں کے سامنے ہوتی ہے تو بچے کنفلکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماں بیٹی کی سائڈ لے رہی ہے، باپ بیٹی کو روک رہا ہے، پھر دونوں ایک دوسرے سے لڑنے پر جو ایکچوئل مسئلہ ہوتا ہے وہ کہیں جا کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور پیرنٹنگ کے اندر پرابلم آ جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے جی، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بہت سارے کوشچنز ہیں جو میں ریز کرنا چاہتا ہوں آج کے اس شو کے سلسلے میں۔ آپ اگر کال کرنا چاہتے ہیں تو 0342207514 یہاں کال کرنے کا نمبر ہوگا۔ آف کورس آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں DKB اسپیس یور میسج اسپیس یور نیم سینڈ اٹ 2436۔ سب سے زیادہ ایس ایم ایس بھیجنے والوں کو ہم ایک واشنگ مشین دینے جا رہے ہیں۔ ویل بی رائٹ بیک۔ یہ جون کی ایک شدید دوپہر ہے، میں جہاں ہوں وہاں میرے چاروں جانب کہانیاں ہیں، کہانیاں عورت کی، عورت جو ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے اور بیوی۔ وہ کہانیاں جنہیں کوئی نہیں لا سکا اسے ہم لائیں گے آپ کے سامنے دستک کے بعد۔ یہ کہانی ہے آمنہ کی۔ کل میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آمنہ کے لیے کچھ لکھا جائے۔ میں جب آمنہ سے سارم کے ٹرسٹ میں ملا تو آمنہ صرف رونے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی۔ جلدی جلدی بہت ساری باتیں آمنہ مجھے بتا رہی تھی۔ تمہارے لیے کہیں ہے پیار کا دریا، کہیں صحرا ہی صحرا ہے، کہیں قہقوں کی بارش ہے، اداسی کا بہرا ہے، کوئی آنسو ہے خوشیوں کا، کوئی غم میں نکلتا ہے، مگر جینا تو پڑتا ہے، مگر جینا تو پڑتا ہے۔ کہیں ہیں ڈھیر باتوں کی، کہیں تنہائی کی چپ ہے، کہیں میلہ اجالوں کا، کہیں پہ کھائی ہے، گھپ ہے، کہیں پہ کھلتی ہیں کلیاں، کہیں پہ پھول جھڑتا ہے، مگر جینا تو پڑتا ہے، مگر جینا تو پڑتا ہے۔ یہ اس جیون کے حصے ہیں، خوشی غم کے یہ قصے ہیں۔ کوئی نازا مقدر پر، کوئی قسمت کو روتا ہے۔ یہاں جو ہونا ہوتا ہے، یہاں بس وہی ہوتا ہے، مگر جینا تو پڑتا ہے۔ کہیں پہ لاج کی چپ ہے، کوئی بے باک پھرتا ہے۔ کسی کو مار دے جینا، کوئی جینے کو مرتا ہے، مگر جینا تو پڑتا ہے، مگر جینا تو پڑتا ہے۔ میں ریلوے کالونی کراچی کینٹ میں رہتا تھا۔ مجھے ایک رخصتی یاد ہے۔ ہر بیٹی کی خواہش ہوتی تھی
कि उसकी रुखसती पर गीत गाए जाएं। ये तो बहुत पुराना कल्चर था कि बेटियों को पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था। बेटी हाथ उठाने के लिए नहीं होती, दुआएं दे के रुखसत करने के लिए होती। की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं कि कभी याद आए तुझे हाल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों में मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की नाजुक डाली तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, जा तुझको सुखी संसार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में। कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। हो दूर से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा।
तुझको सुखी ससुराल लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसलिए होती हैं बिकॉज उन्हें होना होता है। जो ये गाना था ये मैंने इसलिए करवाया कि अगर आमना के वालिदैन इसे देख रहे हैं, आमना के घर वाले इसे देख रहे हैं, बहन भाई इसे देख रहे हैं, बेटियों की जगह शेल्टर हाउस नहीं। दुनिया में हर आदमी सारे बर्न नहीं होता, दुनिया में हर लड़की को ऐसा शेल्टर नहीं मिलता। तो अगर आप देख रहे हैं और आप इस कहानी को जानते हैं तो मुझे कॉल कीजिए, और अगर मुझे कॉल नहीं करना चाहते तो फिर इनको शेल्टर हाउस से लेके जाइए। दुनिया में फैसले सिर्फ दो होते हैं, एक वो जो सही है, एक वो जो आपके लिए सही है। वो फैसला हरगिज़ मत कीजिए जो आपके लिए सही है, फैसला वो कीजिए जो सही है, और जो सही फैसला है वो ये है। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद इस कहानी का ट्विस्ट मैं आपको रिवील करूंगा कि इस कहानी में ट्विस्ट क्या है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम भी नहीं जानते। ब्रेक के बाद आपकी टेलीफोन कॉल्स, आपके मैसेजेस, आप आमना से बात करना चाहते हैं, इवन ऑफर करना चाहते हैं, आपकी खुला हो चुकी है। ऐसे कह रहा हूं, आपको जिंदगी में एक साथी की जरूरत है। ओके, गिव अस अ कॉल, लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मायरा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो मैं सालिम भाई को सलाम करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम सालिम भाई। वालेकुम सलाम। और सारे पैनलिस्ट को सलाम करूंगी। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुद सालिम भाई के शेल्टर हाउस में रह चुकी हूँ, एंड आई नो कि वो लोग किस तरह केयर करते हैं। वहाँ पर खवातीन और लड़कियों की मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इज्जत हमारे माशरे में कोई ऐसी नहीं कर सकता जितनी इनके शेल्टर में होती है। आप यकीन माने, ही इज अ फादर फिगर, ब्रदर फिगर टू ऑल ऑफ अस। आई स्पेशली वांट टू थैंक कि इन्होंने जो मेरा डिस्प्यूट हल करवाया था, और मैं इनकी मिसेज का भी शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मेरी काउंसलिंग की और मुझे बताया कि जानने की कोशिश मतलब छोटी छोटी बातों पे घर नहीं छोड़ा जाता है। और मेरे हस्बैंड को भी बुलाया ऑफिस में, और बिलीव मी कि इन्होंने मुझे उनके हैंड ओवर किया और मुझे ये समझाते रहे कि आप आई एम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। और मुझे कहने लगे कि इस तरह घर छोड़ना जो है आपकी फैमिली के लिए भी बुरा है और आपके खुद के लिए ऑफकोर्स बुरा है। और दूसरी बात जो इनकी मिसेज काउंसलिंग करती है, दैट इज वेरी गुड। जो हम जैसे लोग जो नादानी में घर छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि इस माशरे में हम अपना मुकाम बना लेंगे, आई एम एजुकेटेड पर्सन, आई कैन वर्क, आई कैन हैंडल माई सेल्फ, आई कैन हैव माई ओन हाउस। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इस वर्ल्ड में बाहर निकलते हैं तो यू नो कि किस किस्म की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। जैसे कि कल आपके प्रोग्राम में बात हो रही थी कि डिवोर्सी और बेवा में बहुत फर्क है, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने हस्बैंड का नाम लेकर के दुनिया में मूव करते हो तो एवरीबडी इज विद यू, नोबडी कैन फिंगर पॉइंट इन यू। और अगर आप अकेले रहते हो तो यू हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। दूसरा ये है कि मैंने इनके पास इतने लीगल कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं, बहुत ज्यादा। मतलब रियल ब्रदर, रियल मदर किस तरह बच्चों को अपने एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ बचपन में शादी कर देते हैं, एंड द वे ही हैंडल्स द केस, और कितना ये बच्चियों को प्यार देते हैं। इट्स नॉट कि वहां पर सिर्फ जवान लड़कियां या औरतें हैं, बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं। एक वो मैं
وہاں میرے چاروں جانب کہانیاں ہیں، کہانیاں عورت کی، عورت جو ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے اور بیوی، وہ کہانیاں جنہیں کوئی نہیں لا سکا، اسے ہم لائیں گے آپ کے ساتھ دستک کے بعد۔ ونس اگین جی ویلکم بیک، اینڈ آف کورس ہم آمنہ سے بات کر رہے ہیں۔ سو نا آمنہ، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کے والد نے آپ کو اس سے تو ہٹا دیا، 2010 میں آپ کی منگنی ہوئی، نکاح ہوا تھا، نکاح ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ نکاح ہوا تھا، پھر اس کے بعد جو نکاح ہونے سے پہلے ہی میں نے منع کر دیا تھا کہ مجھے نہیں کرنی ہے آپ، اور مجھے بتایا بھی نہیں گیا تھا کہ کون ہے، میں نے چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو امی نے بہت کہا کہ نہیں وہ بہت اچھا ہے، اکلوتا ہے، 25 سے 50,000 وہ کماتا ہے، انٹر کیا ہوا ہے، مجھے بہت ساری باتیں کہیں۔ تو میں نے بولا نہیں آپ استخارہ بھی کریں، مجھے یقین نہیں ہے۔ تو کہہ رہے نہیں میں نے استخارہ بھی کرا لیا ہے، تم اکلوتی ہو ان کی بہو ہو، اور نا اکلوتی بہو رہو گی ان کی، اور وہ تمہیں بہت اچھی طرح سے رکھیں گی۔ بہت مجھے کہا، پھر جب میں نے بہت کہا تو انہوں نے تصویر دکھائی، خیر میری امی نے کنونس کر لیا تھا مجھے، پھر میں نے ہاں کر لی۔ پھر ہاں کرنے کے بعد پھر میرا نکاح ہوا، نکاح ہونے بات طے ہو چکی تھی کہ نکاح کس ٹائم پہ کس دن ہوگا۔ تو اس دوران میری تصویر دیکھ لی تھی جن سے میرا نکاح ہونا تھا، تو انہوں نے بولا کہ اتنے چھوٹے بال ہیں، اتنے لمبے بال کیوں نہیں ہیں، پھر بولو کہ بال بڑے کرے۔ اب میرے بال جو تھے نکاح سے 5 سال پہلے میں نے اپنے خود بال کاٹ لیے تھے، کیونکہ مجھے مارا پیٹا اتنا جاتا تھا کہ میں اپنے بال خود کاٹ لیے تھے، پورے بال۔ اس کو بالوں سے پکڑ کے نا مارتے تھے، تو چڑ کر کے اس نے بال اپنے کاٹ لیے، پھر اس کے بعد خود ہی کاٹ لی تاکہ بالوں سے پکڑا نہ جا سکے۔ مجھے اتنا مارا جاتا تھا کہ میری گردن پہ گھوسے مارے جاتے تھے، میری گردن درد کرتی ہے، مجھے بہت مارا پیٹا جاتا تھا۔ گھوسے مارے جاتے تھے؟ میرے ابو مجھے بہت مارتے تھے۔ اس دوران جب نکاح ہو گیا تھا، امی ابو کی لڑائی ہوئی تھی، امی ابو کی لڑائی میں مجھے گھسیٹ لیا جاتا ہے، کسی کی بھی گھر میں لڑائی ہو تو مجھے گھسیٹ لیا جاتا تھا، میرے پہ بلیم لگایا جاتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہے بدتمیز اور اس کو دیکھ ہم سب کر رہے ہیں۔ حالانکہ امی ابو کی میں نے بچپن سے ہی لڑائی دیکھی ہے، امی ابو کی لڑائی میں بچپن سے دیکھی، ابھی سے نہیں، بچپن سے میں امی ابو کی لڑائی دیکھتے دیکھتے میرا دماغ جو ہے بالکل ایسا ہو گیا کہ بس ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، صبح اٹھو تو لڑ رہے ہیں، شام ہو تو لڑ رہے ہیں، یہ ہوتا تھا۔ کس بات پہ لڑتے ہیں؟ بس ابو کا مزاج بہت زیادہ سخت ہے، اور وہ سخت مزاج کی وجہ سے نا مجھے اچھا، کمنگ بیک ٹو یور اسٹوری، آپ کا نکاح فائنلی ہو گیا، جی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ میں اپنی ساس اور نندوں سے بات نہیں کرتی تھی، امی وغیرہ کو بولا کہ میری بات کروائیں، تو امی نے ابو سے پوچھا، پھر ابو نے کہا کہ کروا دو، پھر میری ساس سے بات ہوتی تھی، میری نندوں سے بات ہوتی تھی، تقریباً 2-3 مہینے تک میری بات ہوتی رہی۔ ان کا رویہ آپ کے ساتھ صحیح تھا؟ صحیح تھا، مگر وہ بھی ٹارچر کے طور پہ یہ کہتی تھی کہ اپنے بال لمبے کرو، اور وہ نہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے لمبے بال کر لو جب تک ہے نا کیا نام ہے رخصتی نہیں ہوتی۔ میں نے بولا میں کیسے کروں، جیسے ہوں گے لمبے ہو جائیں گے۔ یہ اس طرح سے ٹارچر کرتی تھی، مگر بات اچھی طریقے سے کرتی تھی، اور کسی نہ کسی بات پہ کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتی تھی، وہ ان کی عادت اس طرح کی تھی۔ اوکے۔ اور میں پھر بھی بات کر لیتی تھی، میں 15 دن میں یا مہینے میں 1 دفعہ بات کرتی تھی۔ اوکے۔ اور اس کے بعد جب بات ہونے کبھی اس دوران آپ کے جو شوہر تھے ان سے بات ہوتی تھی؟ نہیں، کبھی نہیں ہوئی؟ نہیں، کبھی ملاقات ہوئی؟ آواز بھی نہیں سنی تھی، آواز بھی نہیں سنی ہے، صرف نکاح میں دیکھا تھا، نکاح جب ہوا تھا تب بھی نہیں دیکھا تھا، جب تصویریں وغیرہ کمپیوٹر وغیرہ پہ ڈلی ہوئی تھی تو میں نے تصویریں دیکھی تھی، اور جب نکاح سے پہلے جب مجھے کنونس کیا گیا تھا کہ نا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، تو جب مجھے تصویر دکھائی تھی میں نے آواز بھی نہیں سنی۔ اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں، اس سے نہ پہلے دیکھا تھا نہ آواز سنی تھی۔ پھر اس کے بعد جب عید پہ آئے تھے، عیدی لے کے آئے تھے، تب میں نے دیکھا تھا 1 دفعہ، جب دیکھا تھا مطلب آمنے سامنے جب دیکھا تھا، اس سے پہلے میں نے آمنے سامنے نہیں دیکھا تھا۔ کمپیوٹر پہ جو تصویریں وغیرہ تھی میری نکاح کی میں نے وہ دیکھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نکاح ہو گیا، آپ کی باتیں بھی ہوتی تھیں، اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ میری ساس کہنے لگی کہ نا تمہارا نکاح ہوا ہے، تم نکاح میں ہو تو اپنے شوہر سے بات کرو، اور کیوں نہیں کرتی ہو بات؟ تو میں نے بولا اچھا میں اپنی امی سے پوچھ کے بتا دوں گی۔ پہلے تو میں نے منع بھی کرا کہ نہیں میں کیا بات کروں گی، اور نا عجیب سا لگتا ہے، اچھا نہیں۔ یہاں پر ایک ٹیلی فون کال ہے فوزیہ کی، پہلے لیٹس ٹیک دیٹ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ گڈ فوزیہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟
الحمدللہ طاہر, I really appreciate you کہ آپ جس طرح سے حوا کی بیٹی کا ساتھ دے رہے ہیں نا. آپ سے پہلے تمام لوگ چینل پہ لے کر تو آئے ہیں پرابلمس کو, لیکن سالو آؤٹ کسی نے کبھی نہیں کیا پرابلمس کو. لیکن یو آر دا اونلی ون پرسن جو کہ پرابلم سالو بھی کر رہے ہیں. جس حد تک پاسبل ہو آپ لوگ اس پرابلم کو سالو کر رہے ہیں. طارق بھائی کو بھی میں سلام عرض کرنا چاہوں گی کہ اس طرح وہ مطلب ساتھ دے رہے ہیں. حوا کی بیٹی عقل سے پس رہی ہے اور ابھی تک ان کا کوئی پوچھانے والا نہیں ہے. Alright, آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کے ساتھ تو کوئی اسٹوری ایسوسیٹڈ نہیں ہے؟ میرے ساتھ بھی اسٹوری ہے طاہر, کافی بڑی اسٹوری ہے. میں بھی حوا کی ایک پیاری بیٹی ہوں جو ہر تیسرے دن اپنے شوہر کے ہاتھوں پٹتی ہے بغیر وجہ کے, وداؤٹ اینی ریزن. بلکہ کل میں نے آپ کا شو دیکھا تھا تو وہ ایس ایچ او صاحب فرما رہے تھے کہ شہر میں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے, گاؤں میں ہوتا ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. حوا کی بیٹی شہر میں ہو یا گاؤں میں ہو, وہ ایجوکیٹڈ ہو یا ان ایجوکیٹڈ ہو, اس کے ساتھ ظلم ہٹتا ہو رہا ہے. You okay? آپ ٹھیک ہیں فوزیہ؟ You okay? I think she started crying. آپ ایسے کیسز دیکھتی ہیں کرن؟ ڈیفینیٹلی, لیکن تھوڑا سا میں پہلے اس کیس کے بارے میں کہنا چاہوں گی طاہر کہ دے آر آلویز ٹو سائڈس آف اے اسٹوری, رائٹ؟ ان کا تو میں نے سن لیا, بٹ مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں پیرنٹس کو بھی یہ ڈر تھا کہ کیونکہ ریلیشن میں ایک دفعہ دوستی جو بھی تھا ان کا رہ چکا تھا, ان کو شاید یہ ڈر اور شک تھا کہ کہیں ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ ان کا یہ نکاح بھی ٹوٹ جائے. دیکھیے کوشچن از ناٹ دیٹ, مائی کوشچن از آپ اپنی بیٹی کی گردن پہ گھوس سے کیسے مار سکتے ہیں؟ ایٹیٹیوڈ تو غلط ہے, میں یہی کہہ رہی ہوں نا, ایٹیٹیوڈ تو ہے ہی غلط, لیکن ریزن کیا تھا؟ ریزن کہیں نہ کہیں انہوں نے دیا, غلط چیز ہے بالکل. ہاتھ تو اٹھانا میں کہتی ہوں جانور ہے, عورت کیا ریزن کہ ایک بیٹی آپ کی کسی سے فون پہ بات کری, دیٹس the reason? What are you, Kiran, I'm sorry, I'm really sorry, I'm not going to agree with this. ہمارا کلچر, آپ سارے دیکھیں, آپ وہ بات کریں ہمارا کلچر کیا کہتا ہے, یہ ہمیں کلچر چینج کرنے کی ضرورت ہے. یار ہم سندھ کے کسی گاؤں میں تو رہتے نہیں ہیں, یا پنجاب کے کسی انٹیریئر گاؤں میں تو رہتے نہیں ہیں, ہم پاکستان کراچی کے اندر رہ رہے ہیں, اور this is the 20th century. ہم سب کی مینٹالٹی لیکن وہی ہے, اسی دور کی ہے. میری نہیں ہے جی, I'm sorry, I'm sorry. ایک نہیں, میرے بہت سارے لوگ ہیں. I would not raise my hand on a woman, I'm sorry. میرے under no circumstances. میں ہاتھ اٹھانے کی بات نہیں کہہ رہی, میں اپریشیٹ نہیں کہہ رہی اسے, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمارا کلچر یہ ہو چکا ہے. دیکھیے, I'll tell you one thing, there is not a single reason in this world which would make me hit my own daughters. نیک سوال ہی نہیں پیدا. آپ اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے نا, میں بات کر رہی ہوں کلچر کی. آپ اگر پورے پاکستان کو لیں گے تو اس میں 90% لوگ آپ کو ایسے ملیں گے. نہیں, 90% لوگ آئی تھنک ہمارے جیسے ہیں. نہیں, ہم جیسے نہیں ہیں, ہم جیسے نہیں ہیں. ایک میں آپ کیا آپ گھر میں سب سے بڑی ہیں؟ میں دوسرے نمبر پہ. دوسرے, اور بڑا بھائی ہے آپ کا؟ بہن ہے. اچھا, اور بہنوں کو اس طرح سے مارا جاتا ہے؟ نہیں, کسی کو بھی نہیں. ظاہر بیکاز دیکھیں یہ کرن بھی جو بات کہہ رہی ہے وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ پہ, بیکاز مارنا از reaction to something, it's kind of I am not denying what Kiran is saying. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ displacement, آپ کا غصہ کسی اور چیز پر ہے, آپ اس کو نکال کسی اور چیز پر. اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے, مارنا غلط, بالکل غلط. آپ کو کسی کو, ظاہر ہے بچوں کو آپ کی تربیت تو کرنی پڑتی ہے نا, مارنا غلط. ہاتھ اٹھانا تو ہے ہی غلط, لیکن میں اس کیس کی اس لیے میں نے مینشن کیا کہ میں اس کیس کی بات کروں گی, بیکاز جب ان کا بھی تھوڑا سا آپ کہہ رہی ہیں, میں وہ تو چلیں بتایا بال کاٹ دیے, وہ ریزن ہی دوسرا تھا, لیکن وہی بات آ جاتی ہے ہمارا کلچر چینج کرنے کی ضرورت ہے. صرف ایک آمنہ کو چینج کرنے سے, انہوں نے جب بال کاٹے تو آپ کو اس مومنٹ کا کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا جس مومنٹ میں اس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ اس نے بال کاٹنا ہے, بیکاز اس نے وہ سورس ختم کر دی جس سورس سے اس کو پکڑ کے گھسیٹا جاتا تھا. میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ جس ماحول میں وہ باپ بات کرنے نہیں دے رہا ہے ہسبینڈ سے, وہاں پر اس کی دوستی کو لے کے ایشو بنا, ایشو نہیں بلکہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. دس مائنڈ سیٹ ہیز ٹو بی چینج. کرن جی, اس کے ساتھ اس باپ کو بھی یہ سوچنا ہے نا کہ وہ عزت, وہی بات آتی ہے کہ عزت کیا ہوتی ہے, خیال کیا ہوتا ہے, یہ کون سا خیال اور عزت ہو رہی ہے کہ اس سے بچانے کے لیے گھر میں یہ, اچھا یہ مارنا بھی نہیں, ہم مارنا کہہ رہے ہیں تو تشدد ہے. ایگزیکٹلی, یہ جو چیزیں تشدد کے اس میں آتا ہے. آپ اپنی اولاد پہ تشدد کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ کسی سے بات نہ کرے. ہم لوگ ویسٹ کے بارے میں اتنا بہت کچھ کرتے ہیں, بہت کچھ کہتے ہیں. میرا ایک دوست تھا, فرینڈ تھا, his name was بھوپندر آہوجا. اس نے ایک دن زور سے اپنے بچے پہ چیخ پڑا تھا. انہوں نے کہا, اوئے
His son was 4 years old. उसने फोन उठाया, he called up 911 and the police came and took the father away. बात कहाँ आई? Again, लॉ मजबूत है. नहीं, मैं बता रहा हूँ. देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वो भी सही है, वो एक दूसरी एक्सट्रीम है कि आप बच्चे को कुछ कह ही नहीं सकते. बच्चा दिमाग में ये लेके पैदा होता है कि जी मैं तो दुनिया में पैदा हो गया हूँ तो ये बड़ा एहसान है माँ बाप का. माँ बाप के पूरे राइट्स होते हैं. एट द सेम टाइम तशद्दुद गलत, मारना गलत. आप अपनी बेटी को समझाइए, बिल्कुल उसके दूसरे मेजर्स लीजिए, इन्वेस्ट कीजिए टाइम, उसकी काउंसलिंग कीजिए, उसके दोस्त बनिए, उससे बात कीजिए. व्हाई डू यू वांट टू हिट हर? सर भाई एक चीज और इसने शायद बताई नहीं है, जिस वक्त घर से निकली है 2-3 कपड़े लिए हैं सर, और अगर कोई कीमती चीज ली है उसमें एक कुरान शरीफ लेके निकली है. ठीक है, कहाँ गई है वो लेकर के? अगर इसमें कोई बुराई थी, ये क्या चीज लेके निकली और पहुंची कहाँ है? किधर है हमारा एहसास? आपको था कुरान शरीफ क्यों लेके निकलेंगे? क्योंकि अल्लाह मियां प्रोटेक्टर है. हिफाजत. मुझे कुरान शरीफ भी नहीं लेके लाया जा रहा था, मुझसे छीन रहे थे कि ये कुरान शरीफ मत लेके जाओ. आप उनके सामने निकली हैं? जी, उनके सामने सुबह में ही निकली हूँ. और एक बात और बता दूं, कोई परवाह ही नहीं है इस बेटी की. शायर भाई ये इस वक्त पता है आपको किस मूड से आई है? कि शायद माँ बाप देखेंगे और मुझे लेके जाएंगे. गाड़ी में कुरान शरीफ पड़ा और कपड़े इसके. कह रहे जिस माँ बाप को बेटी को संभालने का नहीं, उनको पैदा करने का भी हक नहीं है. आप अपनी बेटी को संभाल नहीं सक रहे. I agree with you. Yes. आप संभाल नहीं सक रहे हैं, आपको पैदा करने का भी हक नहीं है. मैं कहती हूँ उससे बेहतर है पैदा होते ही दफना दें. नहीं, दे जो हमारे किसी को, जिनकी इतना भी औलाद नहीं खर्चा है करने उनको की दे जरूरत नहीं दें, है. वो कदर करेंगे इसकी. बहुत सारे लोग हैं इसको रखने के लिए, बाप बन के, माँ बन के, बहन बन के, उनको दे दें. What do you think? अब मैं कहीं और सोच रही हूँ. सो मुझे एक्चुअली ये है कि देखें ये चीजें मुस्तकिल हो रही हैं. रीजंस क्या हैं? हम अगर बच्चे को मारते हैं तो माँ बाप की लड़ाई होती है, उसके पास बच्चा या और फिर बच्चे में अगर बेटी है खास तौर पे, और बेटी भी वो जो कि शायद आगे से बोल नहीं रही है, चुप है, जो भी है. सो वो रीजंस क्यों नहीं हम रिजॉल्व करते हैं? क्योंकि ये आज नहीं हो रहा है, ये हमेशा से हो रहा है. जब बाप आके माँ को मारता है या डांटता है तो माँ जो है वो बच्चे को, बेटी को पहले मारेगी. आप अभी सुनिएगा, जब ये बताएंगी कि इनका रिश्ता टूटा कैसे है तो आप लोग हॉरिफाइड हो जाएंगे. आप अभी तो हमारे तसव्वुर में भी नहीं है. मैंने तो ये कहानी सुनी है ना, मुझे तो पता है कि कैसे टूटा है ये रिश्ता. आप के वहमो गुमान में भी वो बातें नहीं हो सकती. एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. जाइएगा नहीं. ब्रेक के बाद ये रिश्ता कैसे टूटा, आमना की खुला कैसे हुई. छोटा सा ब्रेक. आज 20-25 रोज हो गए हैं आमना को घर से निकले हुए. कोशिश ये है कि अगर आमना के घर वाले ये शो देख रहे हैं तो हमें कॉल कीजिए. अभी कॉल कर लीजिए या शो के बाद कॉल कर लीजिए और आमना को घर ले जाएं. आमना को दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं है सिवाय आपके प्यार की. ज़ैनब की कॉल है. लेट्स टॉक टू ज़ैनब. ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. ज़ैनब कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है. साहिर भाई आप सुनाइए. अल्लाह का शुक्र जी. ज़ैनब बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक. कहिए क्या कहना चाहती हैं ज़ैनब? जी साहिर भाई मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो बैठी हुई है आपके पास, आमना जो बैठी हुई है जी, इनके साथ अब क्या हो रहा है और वो कैसे रह रही हैं आप साहिर भाई के पास, और क्या वो अपने माँ बाप के पास दोबारा जाना चाहती हैं? जी यही मैं बता रहा था कि जाना चाहती हैं वो, और जो क्या हो रहा है जहाँ तक की बात है तो वो अभी सारिम भाई से पूछते हैं कि आगे आमना क्या करेंगी. अच्छा, और इनकी सुलह कैसे हुई, क्या मतलब क्या हुआ इनके जी? हस्बैंड के साथ? अगर आप टेलीफोन रखें तो हम डेफिनेटली इनसे पूछते हैं कि इनकी खुला कैसे हुई. अभी हम उसी को बता रहे हैं. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. खुला कैसे हुई? खुला ऐसे हुई कि मैंने नंबर दे दिया था नन को. नन से अम्मी लोगों को पता चल गया. अम्मी को मैंने बताया कि मैंने अपनी नन को PTCL नंबर दिया है और वो मांग रही थी. अम्मी ने बोला क्यों दिया? तो PTCL नंबर? जी. आपके घर का नंबर? जी. आपकी नंद के पास आपके घर का नंबर नहीं था? नहीं, से बात करती थी, PTCL से नहीं बात करती थी.
انہوں نے مانگا کہ اپنا PTCL نمبر دے دو کہ میں نا بات کروں گی اگر تم سے تو دوپہر میں بات کر لیا کروں گی, موبائل پہ جو ہے نا زیادہ بیلنس گرتا ہے تو میں بات نہیں کر پاتی. تو میں نے بولا صحیح ہے, تو میں نے نمبر دے دیا تھا اسی وقت. پھر میں نے اپنی امی کو بھی بتا دیا تھا, جب فون بند کیا تھا میں نے موبائل بند کیا تھا تو میں نے بتا دیا تھا امی کو. تو امی نے پھر بہنوں جو مجھ سے 3 چھوٹیاں ہیں ان کو یہ بات بولی کہ اس نے نا نمبر دے دیا ہے اور اگر فون وغیرہ آئے تو اس کو مت بلانا. مطلب اس طرح سے بات کیا ہے کہ منع کرا تھا کہ مجھے نہیں پتہ چلنا چاہیے, اور اگر وہ فون آیا تو اس سے بات کیا کر رہی ہے, اس طرح سے انہوں نے منع کیا. میں نے وہ بات سن لی اور میں نے امی کو کہا تھا. امی پھر کیا نام ہے زور زور سے چیخنے لگی کہ میں نے یہ بات نہیں کہی ہے. اور جب میں سامنے سے آ رہی تھی تو میری بہن نے ہاتھ کا اشارہ کر دیا تھا کہ میں آ رہی ہوں تو آپ خاموش ہو جائے. اور میں نے یہ بات سن لی تھی امی کی. اس کے بعد جب یہ بات ہوئی تو امی نے ابو کو 2 دن کے بعد بتایا. پھر اوپر ٹیرس پہ نا موبائل لے کے چلے گئے, مجھے نہیں معلوم تھا. آپ کے ابو کو آپ کی مدر نے یہ بات بتائی اور وہ اپنا موبائل اٹھا کے ٹیرس پہ چلے گئے. ٹیرس پہ چلے گئے اور ٹیرس پہ جب گئے تو نا انہوں نے فون پہ بات کری نن سے کہا کہ تم نے آمنہ سے نمبر کیوں لیا تھا, مجھ سے لیتی, مجھے کہتی تو میں دیتی. تو کہنے نہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو سائیکو ہیں. مطلب نن نے کہا میرے پیرنٹس کو کہ سائیکو ہے. اور امی نے فون بند کر دیا. پھر امی نے ابو کو بتایا یہ بات, تو ابو نے بولا تمہیں پتہ ہے یہ سائیکو کس کو کہتے ہیں؟ تو امی نے کہا نہیں معلوم. تو امی نے بولا پاگل کو, ابو نے بولا کہ پاگل کو کہتے ہیں. پھر فون دوبارہ کروایا. پھر میرے نندوئی سے بات ہوئی تو ان لوگوں نے پھر آپس میں اتنی تو میں ہو گئی تھی کہ نیچے تک, اوپر ٹیرس پہ تھے مگر نیچے گراؤنڈ فلور تک آواز آئی تھی کہ نا چیخنے چلانے کی اور گالیاں وغیرہ کی آواز آئی تھی, جس پہ بہن بولی تھی شاید اوپر لڑائی ہو رہی ہے امی ابو کی. کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اوپر ٹیرس پہ موبائل پہ بات ہو رہی ہے. پھر ابو تیزی سے نیچے آئے. مجھے کہنا یہ تم نے اپنی نن کو کیوں دیا فون نمبر؟ میرے سمجھ میں نہیں آیا تھا ان کو کیسے پتہ چلا. بعد میں کہنے تم نے کس لیے دیا تھا اور کیوں دیا تھا, اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نا آپ لوگ سائیکو ہیں. اور میرے سمجھ میں نہیں آتا کیوں اس طرح سے بولے. جب تھوڑی دیر بعد میں نے ٹیبل پہ دیکھا تو وہاں موبائل نہیں تھا. پھر میں نے پوچھا کہ ابو آپ لوگ موبائل اوپر لے کے گئے؟ کہہ رہے یہی بات تو ہے تمہاری, تم ہے نا کیا نام ہے ہر بات دیکھتی ہو اور پوائنٹ کرتی ہو, اور ہے نا تم اس طرح سے بات کرتی ہو کہ نا دوسروں کو پتہ چلے. میں نے بولا آپ نے کیوں کری, آپ مجھے تو بتاتے. مگر نا یہ بات ابو نے کہی کہ نا وہ اس طرح سے ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. وجہ جسم میں آئرن کی کمی تو لیجیے. جہاں ہوں وہاں میرے چاروں جانب کہانیاں ہیں. کہانیاں عورت کی, عورت جو ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے اور بیوی. وہ کہانیاں جنہیں کوئی نہیں لا سکا اسے ہم لائیں گے آپ کے سامنے. دستک کے بعد نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. جب میں نے یہ والا شو شروع کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شو جائے گا کس طرح. میں نے تم سے ایک بات کہی تھی نا کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ سوالات, تو میرے پاس ہیں تمہارے لیے سوالات. کیا تم نے اپنی بہنوں پہ کبھی ہاتھ اٹھایا؟ جب مجھے وہ لوگ مارتی تھی. اب ہم بات وہ کریں گے جو بات صحیح. ہاتھ اٹھایا؟ غصہ آتا؟ غصہ بھی آتا. کس بات پہ؟ کہ وہ مجھے اپنے سے کمتر سمجھتی. کیا تم اپنے آپ کو اپنے سے کمتر سمجھتی؟ ہاں سمجھتی. کیوں؟ کیونکہ میری تعلیم کم ہے. تعلیم کم ہونے کی وجہ کیا رہی؟ دماغ پڑھائی میں کمزور تھی. تم پڑھائی میں کمزور نہیں تھی, تم نے پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دیا. سچ بات بتاؤ, تم نے اسکول چینج کیا؟ اسکول جب ہم لوگ جس جگہ آئے تم نے اسکول چینج کیا نا؟ بیٹا بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے والدین نے درست نہیں کیا. میں مانتا ہوں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی, کہیں نہ کہیں بچے کی بھی غلطی ہوتی ہے. یہ بات میں نے کیوں کی؟ اس لیے کہ پیرنٹنگ ایک بہت مشکل چیز ہے.
अपनी भड़ास आप बच्चों पे नहीं निकाल सकते. बच्चों की जब फ्रस्ट्रेशन होती है आपको उसको एड्रेस करना होता है. मैं आज भी इसी बात से इत्तेफाक करता हूं कि आप किसी सूरत में भी बच्चे पे हाथ ना उठाएं, लेकिन उससे पूछें जरूर, सवाल जरूर करें. जिस जमाने में ये बड़ी हो रही थी उस जमाने में दौर मुख्तलिफ था. अभी जिंदगी इतनी मसरूफ नहीं हुई थी जितनी आज हो गई है. आज के दौर में जहां बहुत सारी आसानियां हैं वहां पेरेंटिंग और ज्यादा मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि अब जो पहले थोड़ा बहुत टाइम दे दिया जाता था अब वो भी नहीं दिया जाता. चीजें महंगी हो चुकी हैं, माँ और बाप दोनों को काम करना पड़ता है. ऐसी सूरत में क्या किया जाए, बच्चों की तरबियत को कैसे किया जाए, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं. इसकी कोई तो इक्वेशन होगी, कहीं तो इसकी फाइन ट्यूनिंग होगी. आज अगर आमना यहां बैठी है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ उसके माँ बाप, या फिर वो स्कूलिंग सिस्टम जिसने हमेशा से मेमोरी का टेस्ट लिया है, एबिलिटीज का टेस्ट नहीं लिया, या फिर वो पेरेंटिंग जहां आपके अतराफ के दोस्त आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप उनसे कमतर हैं, या फिर वो सिबलिंग्स जो ये कहते हैं कि तुम हमें पसंद नहीं, या फिर वो माँ बाप जिनके लिए महंगाई कमर तोड़ देती है, या फिर वो बाप जो बाहर कमाने के लिए निकलता है, उसके जहन पे 4 बेटियों की शादी का बोझ होता है क्योंकि उसे जहेज जमा करना होता है, और उसे ये भी फिक्र होती है कि उसने टेबल पे खाना सजाना है. मैंने ये पूरा शो इसलिए किया, इसको इसी तरह से किया ताकि आपको हव्वा की बेटी की कहानी पता चल सके. लेकिन इस हव्वा की बेटी की कहानी में रीजंस और वजूहात बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत दूसरी हैं. इसी तरह से आमना घर से निकलती रहेगी, इसी तरह से आमना सारिम बन्नी के शेल्टर्स को तलाश करती रहेगी, इसी तरह से डॉक्टर फौजिया यहाँ बैठती रहेंगी, इसी तरह से किरण यहाँ बैठेंगी, इसी तरह से मैं ये शोज करता रहूँगा. अगर हमने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर जिसने आमना को घर से निकलने पे मजबूर किया. सवाल ये नहीं है कि आमना ने घर छोड़ा, सवाल ये है कि आमना ने घर क्यों छोड़ा. सवाल ये नहीं है कि आमना की डिवोर्स हुई, सवाल ये है कि आमना की डिवोर्स क्यों हुई. सवाल ये नहीं है कि आमना की शादी एक गैर पढ़े लिखे आदमी से की जा रही थी. सवाल यह है कि हमारे मुल्क में एक भी गैर पढ़ा लिखा आदमी क्यों है. 65 साल से ज्यादा हमारे मुल्क को बने हुए हो गए. सवाल यह है कि हम चाहते क्या हैं, अपने आप से क्या चाहते हैं. वरना ऐसे ही शोज होते रहेंगे, एक्सपर्ट्स बैठ के अपनी राय देते रहेंगे, कहानी को कुल्ली तौर पे ना मैं समझ पाऊंगा, ना सारिम समझेंगे, ना डॉक्टर साहबा समझेंगी, ना किरण समझेंगी, और नहीं समझा पाएगी आमना. और हम ये शो करके, तालियां बजा के, टेलीफोन कॉल्स लेके, SMS करके, एक दूसरे से अहद करके यहां से उठ जाएंगे. फिर 2 दिन बाद आमना की कहानी गुम हो जाएगी. सारिम का वही शेल्टर होगा और उसी में आमना एक खिड़की में खड़ी होगी, बालों में आहिस्ता आहिस्ता चांदी उतर आएगी. 20 साल गुजर जाएंगे, फिर कोई एक आदमी जाएगा, आमना उसे रोती आंखों से बताएगी, और इसके बाद वो ये फैसला करेगा कि नहीं, मुझे तो ये कहानी सामने लेके आनी है, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि मेरी कौम में ऐसे लोग हैं जो केयर करेंगे. बहुत सारे सवालात हैं, मुझे नहीं पता मैं ये शोज लेके कहाँ जाऊंगा. मैं यहाँ रहूंगा या नहीं रहूंगा, मैं ये शोज करूंगा या नहीं करूंगा. मैं जहां भी हूं एक बात याद रखिएगा, मुझे ना पसंद करें, इट डजंट मैटर. मुझे अच्छा समझें, बुरा समझें, इट डज नॉट मैटर. लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं उस पर सोचिएगा जरूर. सारा क्रेडिट आप ले लीजिए, समझें कि आपने ये सारी बातें की, पर सोचिए जरूर क्या चाहती हैं ये.
آمنہ تو یہ چاہتی ہے کہ والدین آ جائیں اور لے جائیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں اگر یہ جائے، بالکل جانا چاہیے، ہماری خواہش بھی ہے. ہماری کبھی یہ سوچ نہیں ہوئی کہ ہمارا شیلٹر بھرے، ہماری ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ خالی ہو، یہ ہمیں مسائل حل کرنے، وہی ہماری جیت ہے. تو یہ جائے تو ایک اچھی سوچ سے جائے، اس کے والدین لے کے جائیں تو ایک اچھی سوچ سے لے کر کے جائیں. اور دیکھیں جو اس کی خلا ہوئی وہ اس نے نہیں لی، وہ اس کے والدین نے کرائی، اور جب کرائی جب ان پہ بات آئی، جب ان کو سائی کو کہا گیا، جب ان پہ بات بنی، تو جب وہ جو کچھ کیا، جو کچھ کہا، وہ سب کچھ صحیح تھا. اور شادی بھی انہوں نے کرائی تھی، شادی بھی اس کی پسند سے نہیں ہوئی تھی. تو آمنہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں اس کے اندر کہیں ایسی چیز ہے کہ کسی سے پسند سے کی تھی یا نہیں کی تھی یا خلا لے لی. آمنہ تو شکار ہوئی ہے، تو اس کو شکار آئندہ ہونے سے بچانے کے لیے اس کے پیرنٹس کو آنا چاہیے. اور اگر نہیں آتے تو ہم بھی ایک وقت تک انتظار کریں گے ساحر بھائی، اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہم زندگی دے پائیں گے کہ اس کا سہارا بنا پائیں گے، ہم اس کو بہتر سے بہتر ایک باپ کی صورت میں دیکھ کے جو بھی اس کا سہارا بنا پائیں گے، ہم اس کو اس کی طرف لے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب نہیں، میں ایگری کروں گی کہ اگر پیرنٹس آتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں تو یہ ٹرمز اور کنڈیشنز اور ان چیزوں کے اوپر نہیں کہ اب اگر ایسا کریں گے تو یہ ہوگا. بیٹی ہے، بیٹی کو جس طریقے سے گھر میں ہونا چاہیے، جو اس کا رائٹ ہے اس کو وہ ملنا چاہیے، اور پسند ناپسند یہ بھی اس کا حق ہے. تو یہ کہ اس کے اوپر احسان سمجھ کر نہیں کریں. خلا اگر انہوں نے کی اس وقت کروائی کہ جب ان کو کچھ کہا گیا، سو یہ کہ جو اس کا جائز مقام ہے، ایٹ لیسٹ بہت زیادہ کچھ نہ کریں، بٹ جو بیسک اس کا ایک جو اس کا طریقہ ہے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے وہ تو اس کو دے دیں. پیرنٹس کے پاس تو ڈیفینیٹلی انہیں جانا چاہیے، پیرنٹس کو آنا چاہیے انہیں لینے کے لیے، بٹ فرسٹلی شی شوڈ کمپلیٹ ہر اسٹڈیز، تاکہ جو ان کا یہ ایک کمتر ہونے کا احساس ہے نا وہ ختم ہو. اگر یہ پڑھائی میں نہیں ہے تیز تو کچھ سلائی کڑھائی اس ٹائپ بہت ساری چیزیں ہیں وہ کریں گی تو انہیں خود اعتمادی. آئی تھنک تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب آپ کی ہیلپ چاہیے ہوگی، تھوڑا سا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے جہاں یہ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکے. کیا تم اگری کرتی ہو اس بات سے؟ تم کو ایسا لگتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو، بہت ساری باتیں جو تم صرف سوچتی ہو کہتی کسی سے نہیں؟ ہاں کہنا چاہتی ہوں مگر کہتی نہیں. تو اگر تم ڈاکٹر صاحبہ سے ہم ریکویسٹ کریں تو تم ان سے بات کرو گی؟ پکا؟ مجھ سے بات کر سکتی ہو لیکن ڈاکٹر صاحبہ پروفیشنل ہیں، یہ زیادہ بہتر آپ کو بتا سکیں گے. ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر آن دا شو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. ایک بات سر کہنا چاہوں گا، ایک لڑکی کا نکاح کر دیا ماں باپ نے اس کی مرضی کے بغیر، وہ حضور پاک کے پاس جاتی ہے، انہیں کہتی ہے کہ حضور پاک میرے ماں باپ نے مرضی کے بغیر نکاح کر دیا. حضور پاک نے ان کو بلوایا اور بلوانے کے بعد وہ نکاح ختم کرا دیا. ختم کرانے کے بعد وہ لڑکی گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب جہاں جی چاہے میرا نکاح کر دینا، میں صرف یہ بتانا چاہتی تھی یہ حق صرف میرا ہے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اگر مسلمان کہتے ہیں تو خدا را اس بات کو بھی سمجھیں بس. اور رشتے جاگیر نہیں ہوتے، کموڈٹی نہیں ہوتے، نعمت ہوتے. حفاظت کیجیے ان کی. ٹیلی فون کال لیٹس ٹیک دیٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی، آپ کا نام؟ ہیلو السلام علیکم. جی علینا. علینا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی شکر اللہ کا. فائز بھائی مجھے سب سے پہلے تعریف کرنی ہے کہ ماشاء اللہ آپ بہت اچھا شو کر رہی ہے، اور ہمیں صرف یہ نہیں کہ ہم لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے ایک ٹائم پاس کرنے کے لیے چینل آن کیا اور بند کر دیا، بلکہ ہمارے بہت سارے مسائل کا مطلب ہمیں حل مل رہا ہے، اس کا سولوشن مل رہا ہے. اور یہ جو آپ پروگرام لے کر آ رہے ہیں یہ ہر چوتھے گھر کی کہانی ہے، ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے. یہ جو ٹاپکس ہیں یقین جانیے آپ تو بلونگ کرتے ہیں ہائی جنریشن سے، لیکن جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں اس کی ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے. آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس آمدن ساتھ یا ہم جیسے عورتوں سے کیا ہوتا ہے. یہ ایسے کہ آپ لوگوں سے ایکسپرٹ سے میرا یہ ایک تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جو بھی مطلب آپ یہاں پہ بلاتے ہیں گیسٹ کو، اس کے بعد ہمیں ان سے جب آپ پوچھتے ہیں مسائل تو پلیز آپ یہ مت سوچ کریں کہ اب یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے، یہ کچھ سوچیں گے. نہیں، ہم لوگ آپ کا شو دیکھ رہے ہیں، ہمیں آپ سے سولوشن چاہیے. ہمیں آپ کی بھی جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے چاہیے ہوتی ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی لڑکی سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے کل کوئی مسائل ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہو، میں چاہ رہی ہوں کہ مجھے آپ ایکسپرٹ، آپ کے ڈاکٹر
بلی صاحب آپ ماشاء اللہ سمجھدار لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ بتائیں کہ اس کو اس پہ چھوڑیں, کیا کریں. لیکن آپ بھی ایک بار بتائیں کہ اس کا یہ حل ہے, یہ بہتر ہے, معاشرے میں رہتے ہوئے, پاکستان میں رہتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے. چلیے آپ ہمیں بتائیں. چلیے علینا, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آئی تھنک we're going to do that. We do that always. ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں. But at the same time میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائے آپ کی اپنی ہوتی ہے, ہم صرف آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. یہ تمہارے لیے ہے, اس پہ ہم شو ختم کر رہے ہیں. میں نے اس گانے سے شروع کیا تھا. میں نے اپنے امی ابو سے کچھ کہنا. اپنے امی ابو سے کچھ کہنا, پلیز بولو. میں امی ابو سے معافی مانگنا چاہتی ہوں, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ مجھے لے جائیں, مجھے بہت یاد آ رہے. انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا بھی کیا ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے اچھا کھلایا نہیں, پلایا نہیں, مگر میرے ساتھ برا کیا ہے. یہ میرے کو اس بات کا میرا دکھ ہے. اور گھر لے کے جائے تو مجھے مارے پیٹے نہیں. میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتی ہوں. اپنے نظروں میں مجھے گرا سمجھا جاتا ہے. میں کئی حد تک بری بھی ہوں گی. مجھے یاد آتے ہیں آپ لوگ, یہ نہیں کہ آپ کے بغیر میں نہیں رہ سکتی. جب سے گئی ہوں, جب سے آپ لوگ مجھے یاد آتے ہیں. شیلٹر میں ایک آنٹی ہیں, ان کو دیکھ کے مجھے امی یاد آتی ہیں. پلیز میرے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک رکھے جیسے باقیوں کے ساتھ اچھا رکھا ہے. پڑھنا بھی چاہتی تھی, کم تعلیم کی وجہ سے اپنے آپ کو گرا وہ سمجھتی ہوں. صبح سب سے گلے مل کے آئی شیلٹر میں کہ آج میں شاید چلی جاؤں گی. جب میں یہاں پہ آئی تھی تو مجھے ابو نے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں لینے آؤں گا. میں چاہتی ہوں کہ آ جائے. اچھا ایک کام کرتے ہیں, شاید وہ ٹی وی کی وجہ سے نہیں آ سکتے. ایک کام کرتے ہیں, فرائیڈے تک میرے شوز ہیں, سیٹرڈے کو اگر وہ سیٹرڈے تک تمہارے پاس نہیں آتے تو پھر میں چلوں گا تمہارے ساتھ, ٹھیک ہے؟ سیٹرڈے کو میں اور سارم چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ جوائن کرنا چاہیں, آپ جوائن کرنا چاہیں کرن, تو سیٹرڈے کو ہم سب چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. ہم شاید بہت کچھ نہ کر سکیں اس شو کے ذریعے, شاید میں کچھ نہ کر سکوں, پر ایک کوشش تو کر سکتے ہیں, ہم سب کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ باتیں بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں ہے شو کرنے کا. سیٹرڈے کو میں یہ کروں گا, اس کو یاد رکھیے گا, اور منڈے کے شو میں آپ کو دکھائیں گے کہ ہوا کیا تھا. ویل لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. میں کم از کم بتاؤں گا, ہو سکتا ہے شاید وہ ہم کو فلم نہ کرنے دیں, دیٹس فائن. ایک چھوٹا سا بریک میرے اور آپ کے درمیان آئے گا 24 گھنٹوں کا. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. کیپ اسمائلنگ. خدا حافظ. जीवन का